मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। मेरे अजीजों, पंजाबी ज़बूर का नाम आते ही हमारे ज़हनों में जो पंजाब का कल्चर और हमारे लोकल कलीसियाएं उभरती हैं। और पंजाबी ज़बूरों की कहानी जो है वो तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक पंजाबी ज़बूरों के कंपोजर, जब मैं कंपोजर की बात करूं, म्यूजिकल कंपोजर की नहीं, जो लिरिसिस्ट हैं, जिन्होंने जिन्होंने मंजूम तर्जमा किया, जिन्होंने टेक्स्ट का तर्जमा किया और उसको शायरी में ढाला, पादरी इमाम दीन शहबाज साहब, डॉक्टर इमाम दीन शहबाज साहब की लाइफ एंड लेगेसी का जिक्र किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। गो वैसे अगर ज़बूरों की बात करें तो गुज़श्ता 3000 सालों से ज़बूरों की किताब जो है वो जूडियो क्रिश्चियन जो वर्शिप लिटर्जिकल हेरिटेज है उसका हिस्सा है। यहूदियों की ईदें हों या उनके नेशनल इवेंट्स हों या जब चर्च ने अडॉप्ट किया और फिर खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में और फिर उसके बाद शागिर्दों में, फिर इब्तदाई कलीसिया ने और फिर मोनास्टिसिज्म की तहरीक के अंदर जब राहिबाना तहरीक शुरू हुई, ज़बूरों का बड़ा अहम किरदार रहा है। और इवन रेफर्मेशन जो है 15वीं सदी में, जब पूरा यूरोप जो था, जब वो बैक टू द बाइबल हुआ और 16 स्क्रिप्चरा की बात हुई, तो ज़बूरों की किताब जो थी वो कलाम मुकद्दस के साथ और कलीसिया की रूहानी और अवामी तरक्की के लिए और कलीसिया की कलाम की समझ के लिए जो है वो रेफर्मेशन में ज़बूरों की किताब ने बड़ा अहम किरदार हिस्सा किया है। जब हम फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 19वीं सदी में और जब ग्रेट सेंचुरी की तहरीक शुरू हुई और जिसमें वेस्टर्न मिशनरी इंटरप्राइज जो थी वो निकली दुनिया के अंदर ताकि वो खुदा के कलाम को लेकर जाए, तो मिशनरीज ने जहां पर अनाजील का तर्जमा किया, अनाजील और ज़बूर की किताब का तर्जमा एक साथ होता था। सो हम ये देखते हैं कि ज़बूरों की किताब जो है वो खुदा के मंसूबे और खुदा के प्लान का कलीसियाओं के साथ साथ खुदा के लोगों के साथ साथ चलती रही। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में भी जब मिशनरीज आए हैं और जैसे मैंने पहले शुरू में अर्ज किया है कि रेफर्मेशन जो थी वेस्ट के अंदर, दैट वाज बेस्ड ऑन सोला स्क्रिप्चरा। तो जो वेस्टर्न मिशनरी आए हैं जिनमें चर्च मिशन सोसाइटी आई है, स्कॉच मिशन आई है, और खासतौर पर जब यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो यूपी मिशन कहा जाता है, जब वो उस वक्त के इंडिया में पहुंचा है, जो कि पाकिस्तान उस वक्त हिस्सा था 20वीं सदी के वस्त में, तो मेरे जीजो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेश आई उनको वो ये थी कि किस तरीके के साथ लोकल जुबानों में खुदा की हमदो सना के लिए कलीसिया को तैयार किया जाए। आल्दो पाकिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अक्सर कहता हूं कि ये एक ऐसा खिता है कि जहां पर विशनरी मौसीकी, जो वेस्टर्न मौसीकी थी, वो आकर फेल हो गई, क्योंकि हमारे पास अपनी रागदारी, अपना इंडियन म्यूजिकोलॉजी वो इस कदर डीप, इस कदर गहरी है कि वेस्टर्न मिशनरियों को अपने वेस्टर्न सारे ट्रांसलेशन, अपने सारे वेस्टर्न मेलोडीज, अपने सारे वेस्टर्न ट्यून जो हैं वो उनको ड्रॉप करना पड़ी और उनको लोकल लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ा। ये तहकीक ज़ाहिर है कि 2 सदियों पर महीत है और ये आम काम नहीं है। आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं, जो खुदा के खादम मौजूद हैं, उन्होंने तकरीबन आज से 25 साल पहले जो है इस काम का बेड़ा उठाया, खुदा ने उनको रोया दी और उन्होंने पादरी इमाम दीन शहबाज साहब की लाइफ के ऊपर, उनकी लेगेसी को उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ काम किया है। आल्दो आज के दौर में आप देखते हैं कि बाज लोग अटेम्प्ट करते हैं, बट दैट इज नॉन एकेडमिक, दैट्स नॉट बेस्ड ऑन एम्पिरिकल रिसर्च। वो इधर उधर से कहानियां लेकर या लोगों से सुनकर या कहीं से पढ़कर वो करते हैं, लेकिन पारी साहब की जो रिसर्च है, जो काम है, दैट इज वैलिड एंड दैट इज ऑथेंटिक ऑन एकेडमिक लेवल, और आज हम उनसे बात करेंगे। सो पादरी जनाब पादरी अजीम आमिर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारे सरमियान मौजूद हैं। अपना प्लीज अपना बायोग्राफी दीजिएगा, अपनी खिदमत के बारे में बताइएगा, आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और आपकी खिदमत का आगाज जो है वो कैसे हुआ। बहुत शुक्रिया पास्टर एरिक साहब, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ खूबसूरत इस लम्हा के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम एक अजीम शख्सियत पर बात कर सकें, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी भी सारी खिदमत का। अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरा नाम पादरी डॉक्टर अजीम आमिर है और सरगोदा से मेरा ताल्लुक है। मैं एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक रखता हूँ जो नस्ल दर नस्ल खिदमत में है, और मेरे दादाजी 4 भाई थे और चारों की आगे औलाद, दादाजी भी पादरी थे, उनके बच्चे भी, और इस लिहाज से मैं अपने ख़ानदान में 16वां पादरी हूँ और अरसा 24 साल से 25 साल से मैं खिदमत में हूँ। और खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने हमें नस्ल दर नस्ल अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हम जिस शख्सियत
کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک حادثاتی بات نہیں تھی کہ میں نے ان پہ لکھا، بلکہ یہ ایک خدا کا پری پلان تھا میری زندگی کے لیے کہ خدا نے یہ کام مجھ سے لیا۔ حالانکہ میں بچپن میں ذاتی طور پہ چاہتا تھا کہ میں آرمی میں جاؤں، اور پھر یہ بھی چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو یہ دونوں خواہشیں ساتھ ساتھ تھیں، مگر خاندان چونکہ خدمت میں تھے سارے، ہمارے نسل در نسل، بیٹیاں بھی بیٹے بھی بزرگ بھی، تو انہوں نے یہ بیڑا پھر میرے سر پہ ڈالا کہ آپ نے خدمت میں آنا ہے۔ میں بہت چھوٹی عمر میں 23 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں سیمنری کو جوائن کیا، اور اس وقت جب میں گریجویٹ ہوا تو میں 23.5 سال کا تھا، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ ہماری سیمنری کی ہسٹری میں آپ سب سے کم عمر ہے۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ سیمنری میں کیوں گیا۔ تو جب سیمنری میں تھیسس لکھنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایز اے چیلنج یہ کام کرنا ہے، اور میں نے روٹین کے لحاظ سے جو جیسے دوسرے اسٹوڈنٹ اپنی پسند کے 2-4 ٹاپک لکھ کر ان کو دیتے تھے فیکلٹی کو، اور وہ ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیتے تھے، تو مجھے بھی کہا گیا۔ میں نے جب کچھ ٹاپک لکھے اپنا مطالعہ لکھنے کے لیے، تھیسس لکھنے کے لیے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ ان کو چھوڑیں، آپ کے لیے ہمارے پاس ایک چیلنج ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوا کہ کون سا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے پادری امام الدین شہباز پہ لکھنا ہے، اور ایز اے چیلنج آپ نے اس کو لینا ہے۔ تو مجھے بچپن سے اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور یہ مجھے بعد میں پتہ چلا جب میں اسکول سے واپس آتا تھا تو میرے دادا جی کھانا کھانے سے پہلے ایک ذمہ داری لگاتے تھے کہ آپ نے آج یہ والا زبانی یاد کرنا ہے۔ تو میں اس وقت جب اسکول سے آنا بڑی بھوک لگی ہوتی تھی، تو دادی میری اکثر دادا جی سے کہتی تھی کہ آپ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو کھانا کھانے دیا کریں۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، جب تک یہ والا آج زبور آپ نہیں یاد کر کے سنائیں گے تو آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔ تو میں نے اس زبور کو جو بھی انہوں نے ذمہ داری دینی، میں نے جلدی جلدی یاد کرنا، حفظ کرنا اور ان کو سنانا، تو اس کے بعد مجھے کھانا ملتا تھا۔ اور جس دن چھٹی ہوتی تھی تو جلدی جلدی دادا جی کے پاس جانا اور پوچھنا جی بتائیں جی آج کون سا زبور یاد کرنا ہے تاکہ وقت پر مجھے کھانا مل سکے۔ تو وہ زبردستی مجھے یہ میرے اندر فیڈ کر رہے تھے، یہ شاید پاک روح کا کوئی پلان تھا کہ زبور میرے اندر وہ فیڈ کر رہے تھے۔ تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میرے زندگی میں زبور اس طرح آئے کہ میں نے جو بائبل والے زبور ہیں بہت سارے مجھے زبانی یاد ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو گانے والے ہیں وہ تقریباً سارے مجھے زبانی یاد ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ آج بھی خدمت میں مجھے 24-25 سال ہو گیا، میں نے کبھی اپنے بائبل بیگ میں کبھی زبور کی کتاب نہیں رکھی۔ وہ جو پرانے بزرگ بھی بھول گئے ہیں، وہ بھی خدا ان کا شکر ہے کہ مجھے زبانی یاد ہے۔ اور یہ بعد میں جب میں نے اس پہ لکھا تو پھر خدا نے مجھے اس بید کو کھولا کہ وہ جو بچپن سے تیاری ہو رہی تھی وہ اسی لیے تھی کہ میں اس کام کو کر سکوں جو خدا نے میرے دل میں لگایا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا تعارف تھا میرا زبوروں کے حوالے سے کہ کس طرح خدا مجھے خدمت میں لایا، اور خدمت میں خدا نے کس طرح مجھ سے یہ کام لیا، اور میں نے اس پہ لکھا۔ یہ خدا کی مرضی تھی کہ یہ کام خدا نے میری زندگی میں ہونے دیا تاکہ میں زبوروں میں آگے بڑھتا جاؤں، اور وہ کام جو خدا مجھ سے لینا چاہتا تھا۔ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا ان کی زندگی کے احوال پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ تو یہ خدا نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں ان کی زندگی کو دوسروں تک پہنچاؤں جنہوں نے زبوروں پہ اتنی محنت کی۔ ونڈرفل۔ تو ابھی آپ سیمنری میں آپ چلے ابھی بات کرتے ہیں سیمنری پہ اور آپ کی جو آپ نے ریسرچ کی، لیکن کرنٹلی آپ خدمت کر رہے ہیں، کہاں پر کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، اور خدمت میں آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں، اور یہ کیا خدمت کے اس میدان میں جو آپ کی کالنگ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کال کو فلفل کیا ہے جہاں آپ موجود ہیں اس وقت؟
ہاں جی، میں نے جب اپنے سیمنری کو مکمل کیا تو سرگودا پریسبٹری میں نے میرا آرڈینیشن ہوا، اور 19 سال تقریباً میں نے سرگودا پریسبٹری میں کام کیا. اور اس کے بعد 2013 میں خدا ہمیں بہاول نگر لے کر آیا. بہاول نگر سیٹلڈ ہے انڈیا کے بارڈر پہ. یہ چولستان کا، ہمارے پاکستان کی طرف چولستان ہے اور انڈیا کی طرف راجستھان ہے، تو بیچ میں بارڈر ہے. تو یہ ایک بڑا نگلیکٹڈ سا ایریا ہے جہاں ایز اے چیلنج خدا مجھے وہاں سے لے کر آیا. اور یہاں ہندو بہت زیادہ ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم ہندوؤں میں بھی منادی کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات تھی کہ ہمارے جو مسیحی تھے یہاں بہت تھوڑے تھے، یعنی 100-150 خاندان ہیں، اور ان پہ ہندوؤں کا بہت زیادہ اثر تھا، اور انہی کے ایونٹ مناتے تھے، انہی کے ساتھ بہت زیادہ ان کے تعلقات تھے. تو ان کا کلچر بھی بہت زیادہ اڈاپٹ کیا ہوا تھا. اور جب ہم یہاں آئے تو لوگوں کو ہم نے آپ یہ سمجھ لیں کہ سنڈے اسکول لیول سے نصیحت سکھانا شروع کی. اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی مجھے 8واں سال ہے چرچ پاکستان بہاول نگر میں خدمت کر رہا ہوں ایز اے پاسبان. اور سب سے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ پورے بہاول نگر میں ایک ہی پادری ہے. ویسے تو ہر شہر میں ہزاروں پادری ہوتے ہیں، مگر یہ شکر ہے کہ بہاول نگر میں ایک ہی پادری ہے. یہاں پر 3 چرچ ہیں، 2 شہر میں ہیں، 1 کینٹ میں ہے، اور تینوں کا میں ہی پادری ہوں اور خدا کی خدمت کر رہا ہوں. اور خدمت کا حل ہمارے پاس یہ ہے کہ ابھی 4 سے 5 فیملیز ہیں ہندوز فیملی جنہوں نے مسیح کو قبول کیا پورے طور پر. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم خدا ان کے لیے پھل اکٹھا کر رہے ہیں. ونڈرفل پار صاحب، بہت خوبصورت آپ کی گواہی، اور فیسنیٹنگ کہ آپ کو خدا ایسی جگہ لے کر گیا ہے کہ جہاں پر آپ کا جو خدمت اور منسٹری ہے نہ صرف یہ کہ وہ سولیٹیفائی ہوئی ہے بلکہ اٹس بین فروٹفل. سو پار صاحب آتے ہیں آپ کے ریسرچ کے اوپر. جیسا آپ نے ذکر کیا، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا فیملی جو تھا وہ لینیج جو تھی وہ اس کے اندر شامل تھی، اور آپ کو زبور زبانی یاد تھے، اور بچپن سے زبوروں میں آپ امرج تھے، انڈلج تھے. زبور جو آپ کی زندگی کا حصہ تھے. اور اس کے بعد اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ سیمنری میں ہوئی، اور گجرانواڑہ سیمنری میں. اور آپ نے بتایا آپ 23 سال کے تھے، میں 24 سال کا جب سیمنری گیا تو میرا خیال ہے آپ کے بعد جو ینگ جنریشن شروع ہو گئی تھی تو سیمنری میں جانے کے لیے. میں 20 سال کا تھا جب میں سیمنری میں. اچھا، گریجویٹ آپ 23 میں ہو گئے. اوکے، صحیح، ونڈرفل. نہیں تو چلیں، اوکے گریٹ. تو آپ اس کے اوپر آتے ہیں آپ کے ریسرچ کے اوپر. تو جو سیمنری کی جو کمیٹی تھی، آپ بتائیں گے آپ کی کمیٹی میں کون کون تھے اور کس نے یہ پرپوزل دیا آپ کو؟ میری سیمنری میں جب میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ تو آرتھر جیمس صاحب ہمارے پرنسپل تھے، ضیائی صاحب وائس پرنسپل، اسلم ضیائی صاحب وائس پرنسپل تھے، اور مقصود کامل صاحب تھے. کچھ فارنرز تھے، اور برجیس تھے، اور موزز تھے جو کوریا سے تھے. اور اس فیکلٹی میں جب میں نے یہ پرپوزل رکھا تو جس شخصیت نے مجھے اس کام کے لیے ابھارا وہ جناب پادری ڈاکٹر اسلم ضیائی صاحب تھے، جنہوں نے فیکلٹی کو یہ چیلنج دیا کہ یہ سوٹ کرتا ہے اس بیٹے پر کہ یہ کام کریں. تو انہوں نے یہ ذمہ داری ایز اے چیلنج مجھے دی کہ ایک عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی اس شخصیت پر لکھے، تو ابھی تک ہمیں کوئی اس کے ریلیونٹ کو بندہ نہیں مل رہا تھا. تو یہ انہوں نے ایک ذمہ داری کے طور پر، ایک چیلنج کے طور پر مجھے یہ کام دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو پار صاحب آپ کا کیا خیال ہے، سیمنری یا ضیائی صاحب نے آپ کی زندگی میں ایسی کون سی چیز نوٹ کی کہ باقی سارے اسٹوڈنٹ کو چھوڑ کر انہوں نے آپ کا چناؤ کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی کون سی بات تھی؟ تھوڑا سا ذرا قریب ہو جائیں تاکہ مائک میں آپ کی آواز کلیئر آئے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ایک تو بات یہ تھی کہ میرا جو زبوروں کے ساتھ لگاؤ تھا، کیونکہ وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے پروفیسر تھے اور ہم ان سے اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھ رہے تھے. تو اس لحاظ سے ان کی جو توجہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ زبوروں پہ زیادہ ان کا لگاؤ ہے، اور اکثر زبوروں پہ ان کے ساتھ بات ہوتی تھی، اور وہ بھی زبوروں پہ لکھ رہے تھے، ان کی بھی کافی کتابیں ہیں. تو انہوں نے مجھے ابھارا تھا کہ آپ اس پہ لکھیں. یہ انہوں نے شاید پاک روح نے ان کو گائیڈ کیا، اور انہوں نے یہ ذہن میں ڈالا. کچھ میری لگن اور توجہ جو انہوں نے زبوروں کے حوالے سے دیکھی کہ کبھی بھی سیمنری میں بھی جب چیپل میں ہم اکٹھے ہوتے تھے، کبھی میرے ہاتھ میں
زبور کی کتاب نہیں تھی، جو پرانے زبور ہوتے تھے جو بزرگ بھی بھول گیا تھا وہ بھی مجھے زبانی آتے تھے. تو شاید یہی وہ وجہ بنی کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے. تو پر صاحب آپ نے ذکر کیا ہے پرانے زبوروں کا، کوئی ایک ایسا زبور جو عام کلیسیا نہیں گاتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو زبور ہے نا یہ ضرور کلیسیا کو آنا چاہیے، گنگنائیں گے تھوڑا سا نمبر بتا کر؟ ایک جو پرابلم ہے مجھے نمبر یاد نہیں رہتے مگر زبور سارے یاد ہیں. بہت سارے جو مشہور زبور ہیں ان کے نمبر یاد رہتے ہیں کیونکہ آگے آپ کو پتا ہے آگے حصے بھی ہیں اور حصہ بہ حصہ وہ ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں، تو اس لحاظ سے نمبر یاد نہیں رہتے. تو ایک بڑا خوبصورت زبور تھا، سن اے میری امت میں دساں گا چاہ کہ یہ اسرائیل میری گل سنے گا. تو یہ زبور نمبر میں بتا دیتا ہوں، یہ زبور نمبر 81 ہے. ہاں جی، تو یہ مجھے بڑا خوبصورت زبور لگتا ہے. عام طور پر یہ نہیں گایا جاتا. پھر بابل دیاں نہراں تے جدوں بیٹھے اسی جا. تو یہ ایسے زبور ہیں جو جن میں تاریخ ہے، جن میں ہسٹری ہے، جن میں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے کیسے کیسے کام کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم زبور گا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم خدا کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو زبور ہے یہ ان پڑھ لوگوں کی بائبل ہے، جو بائبل پڑھ نہیں سکتے وہ بائبل گا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک زبوروں میں جو اٹریکشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ زبوروں نے ہمیں متحد رکھا ہے کلیسیاؤں کو ایک عرصے سے. تو یہ بڑا ایک خوبصورت ایلیمنٹ ہے جو خدا نے کلیسیاؤں میں رکھا ہے کہ جتنی مرضی مشنیں ہوں، جتنی مرضی فرقے ہوں، ڈیوائڈ ہو رہے ہیں جیسے آج کل چرچز، مگر ان کے اپنے اپنے گیت ہو سکتے ہیں، اپنے اپنے ان کے روحانی گیت، مذہبی گیت ہو سکتے ہیں، مگر جب زبور گانے کی بات ہوتی ہے تو وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں، سب ایک ہی جگہ. تو گنگنائیں گے زبور کی دھن 81 کی؟ سننا میری امت، سونا میری امت. اے میری امت میں دساں گا چاہ کے تو اسرائیل میری گل سنے گا، نہ تیرا ہو کوئی بھی دوجا خدا کے جس اگے دے وے تو سر نو جھکا، میں تیرا یہوہ خدا ہر حال جو مصر چوں تینوں لے آیا نکا، تو اپنا منہ کھول دیتے میں بھی ضرور ہاں برکت نال اس نو کراں گا بھرپور. اس کا جو آخری شعر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. تو یہ ہے کہ یہ زبور جو ہے اس کی شاعری اور اس کی جو دھن ہے اور اس کا جو کلام ہے اس کے اندر جو تاریخ ہے بنی اسرائیل کی وہ بڑی خوبصورت. ونڈرفل، تھینک یو ویری مچ پار صاحب شیئر کرنے کا. تو آتے ہیں اب آپ کی ریسرچ کے اوپر. سو جب آپ کو چیلنج دے دیا گیا، فیکلٹی نے آپ کو کہا کہ لکھنا ہے اور آپ نے کرنا ہے، اور آبویسلی ہمارے پاس اس سے پہلے کسی طرح کا کوئی ڈاکیومنٹ اویلیبل نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی ریسرچ موجود نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ جب میں نے موسیقی پہ لکھنا شروع کیا، میرے بھی زیاد صاحب بھی چونکہ ایڈوائزر تھے، اور میں نے چونکہ عہد عتیق کی موسیقی اور اس کے اوپر لکھنا تھا، عبادت اور موسیقی کا کیا ریلیشن شپ ہے، اور آپ کا تھا زبوروں کے حوالے سے پاکستانی کانٹیکٹ کے اندر، اس کے اوپر پہلے کوئی ریسرچ نہیں تھی، کوئی ڈاکیومنٹ اویلیبل نہیں تھا. تو آپ نے کیسے اس اپنے ریسرچ کو ڈیزائن کیسے کیا، اور پھر کون کون سے وہ مراحل تھے جن سے آپ گزرے اور کن لوگوں سے ملے؟ کچھ اپنی میموری ریکال کریں گے؟ مجھے پتا ہے یہ آج سے 25 سال پرانی سٹوری ہے، لیکن ہوپ فلی کریں گے شیئر. جب آپ کو کوئی بھی ریسرچ پیپر لکھنے کو ملتا ہے، جو تھیسس ملتا ہے، تو اس میں ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی بیبلیوگرافی ہو، اتنے اس میں کتابوں کا مواد ہو. تو جب مجھے یہ آئی ٹی شہباز پہ لکھنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ سیمنری کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم تھا کہ کسی شخصیت پہ کسی کی بایوگرافی لکھی جا رہی ہے، تو مجھے جو انہوں نے کہا، تو میرے پاس جو سب سے پہلی بیبلیوگرافی تھی وہ سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب کے آخری صفحے پر ایک چھوٹا سا ایک صفحے کا وہ ان کا تعارف تھا پادری امام الدین شہباز کا، وہی میری بیبلیوگرافی تھی جس کو لے کر میں نکلا. اور میں نے بہت ساری لائبریری، آپ یقین کریں اس وقت میں نے اسٹوڈنٹ دور میں
جب میں لکھ رہا تھا تو اتنے میں نے کراچی سے لے کر پشاور تک جتنے بھی ہمارے مسیحی ادارے ہیں، جتنی بھی لائبریریز ہیں، اور ان ساری جگہوں پہ جہاں سے امام دین کا تھوڑا بہت بھی تعلق ہو، میں ہر اس جگہ پر گیا اور میں نے ان جگہوں کی تصویریں کھینچی، میں نے لوگوں سے انٹرویو کیے جو پرانے خادم تھے، ان سے باتیں کی، ان سے سیکھا، ان سے ان کے بارے میں جانا. اور میں نے اس دور میں، آپ کو پتا جب آپ کسی چیز کے لیے ریسرچ کرتے ہیں تو دو چیزیں، ایک تو وقت اور ایک پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہونا چاہیے جب آپ ریسرچ ورک کر رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ والی ریسرچ جو آؤٹ ڈور آپ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور میں 6 مہینے کے ٹائم میں میرے پاس پہلے 2 مہینے تو صرف وہ بیبلیوگرافی، وہ سیالکوٹ کنونشن زبور کی کتاب کا وہ ایک صفحہ میری بیبلیوگرافی تھی. پھر میں نے کہا کہ ایسے تو کام نہیں چلے گا، پھر میں نے کمر باندھی اور میں نکل پڑا اس دور میں، اور میں نے کراچی کی سارے جو بڑے مسیحی ادارے ہیں ان کی لائبریریز اور ان جگہوں پہ جہاں سے کسی تھوڑا بہت بھی آئی شباز کا تعلق ہے، کتابوں کو، ریسرچ پیپرز کو، اور اسکاچ مشن کی رپورٹوں کو اور پریسبیٹیرین مشن کی رپورٹوں کو میں نے پڑھا اور ان کو جانا. تو میں شکر گزار ہوں کہ یہ سارا کام میں نے اس جگہ پہ بیٹھ کے لکھا جہاں پر امام دین شہباز نے زبور بیٹھ کر لکھے تھے، یعنی اسی کمرے میں بیٹھ کر. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں کنک منڈی، جو پریسبیٹیرین چرچ کنک منڈی سیالکوٹ ہے، اس کے میں پادری صاحب سیمول پرویز صاحب کو یاد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے ایڈوائزر تھے آرتھر جیمز صاحب. اور آرتھر جیمز صاحب نے کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ جو اچھے طریقے سے ایڈوائز کر سکتا ہے اس ٹاپک پہ وہ سیمول پرویز صاحب ہے، کیونکہ یہ ان کے چرچ کا، ان کے متعلقہ ہے ساری چیزیں. تو میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہ کمرہ مجھے کھول کر دیا جس میں امام دین شہباز بیٹھ کر زبور لکھتے تھے. اور میں نے پھر روح میں محسوس کیا کہ پاک روح کام لے رہا ہے مجھ سے، اور وہ میرے ساتھ خود کئی دفعہ نکلے اور انہوں نے پرانے بزرگوں سے انٹرویو لیے، ان کی باتیں اور لوگوں سے پوچھی اور ان کو سارا کمپائل کیا ہم نے. تو رات رات جا کر ہم دونوں، وہ میرے سینئر تھے، بڑے تھے، ہم دونوں رات رات جا کر سرچ پہ کام کرتے تھے اور لکھتے تھے اور چیزوں کو سارا جو سمیٹتے تھے کہ جو ہم سارا دن مواد اکٹھا کرتے تھے. تو انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی. تو میں شکر گزار ہوں. آج وہ خداوند میں سو گئے ہیں، مگر آج بھی میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے کہ انہوں نے مجھے وہ کمرہ دیا کھول کر جس کمرے میں امام دین شہباز صاحب بیٹھ کے جنہوں نے زبوروں پہ کام کیا. تو فارس صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کلیکٹ کیا، سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا اور اس کے بعد اس کو لکھا، اور پادری سیمول پرویز، اور میں نے دیکھا آپ نے ان فیملیوں سے بھی ملے جن کی تیسری چوتھی پشت جو تھی وہ پادری امام دین شہباز صاحب کے ساتھ کام کر چکی. میں نے پڑھا ہے وہ آپ کا مقالہ جو آپ نے مجھے بھیجا PDF میں. لیکن اس کے بعد ہم فاسٹ فارورڈ چلتے ہیں، اس کے کانٹینٹ پہ آتے ہیں. تو آپ نے وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیا اور اس کے بعد وہ آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ گریجویٹ ہوئے. اس کے بعد وہ کتابی شکل میں آیا، اور وہ ذرا بتائیے گا کہ وہ کتابی شکل کنہوں نے چھاپی اور کیسے چھاپی. اور حالانکہ اٹس اے پریسبیٹیرین پراپرٹی اور پریسبیٹیرین چرچ کی ساری ہسٹری ہے، لیکن المیہ یہی ہے کہ ہمارے پریسبیٹیرین چرچ میں اس وقت یہ سوال جب بھی کوئی کرتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس لحاظ سے بھی کہ میں نے جب اس کو لکھ لیا، مکمل ہو گیا اور یہ اسمبلی کو سبمٹ کروا دیا، تو اس کے بعد تو فرسٹ ہینڈ تو یہی لگتا تھا کہ بس یہ لکھنا ہے اور ڈگری لینی ہے اور خدمت کرنی ہے. تو جب یہ اسمبلی میں سبمٹ ہو گیا اور میں اپنی پریکٹیکل لائف میں خدمت میں نکل پڑا، تو میں نے ایک جگہ پہ آرتھر صاحب نے، جب یہ آخری مراحل میں چل رہا تھا، آرتھر صاحب نے مجھے بھیجا پاسٹرل انسٹیٹیوٹ ملتان میں. آرتھر صاحب انوائٹ تھے، زبوروں کی روحانیت پہ سیمینار تھا، اور فادر مختار عالم صاحب سرگودا سے ہیں، بڑے عالم بندے ہیں. تو انہوں نے اس کو کنڈکٹ کیا اور آرتھر صاحب کو ID شہباز پہ بولنے کے لیے انہوں نے ملتان انوائٹ کیا. تو آرتھر صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا میری اس پہ زیادہ ریسرچ نہیں آپ لکھ رہے ہیں، لہٰذا آپ میری نمائندگی کرو اور جا کے وہ کام کر کے آؤ جس کے لیے انہوں نے بلایا. تو میں بہت، یعنی 22-23 سال کا ایک لڑکا، اور وہاں پر
कैथलिक चर्च की सारी क्रीम इकट्ठी थी, बड़े बड़े स्कॉलर वहाँ इकट्ठे थे 4 दिन के सेमिनार में, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेमिनरी के प्रिंसिपल आर्थर साहब आएंगे और वो लेक्चर देंगे। मैं वहाँ पर चला गया तो उन्होंने शॉक्ड हुए कि यार एक लड़का सा उन्होंने भेज दिया। तो जब मैंने वहाँ पर अपना रिसर्च पेपर पढ़ा, आईडी शहबाज की ज़िंदगी के बारे में मैंने बताया, वो बड़े खुश हुए, बड़े हैरान भी हुए कि इतनी ज़्यादा रिसर्च इससे पहले नहीं सुनी। तो वहाँ हर कैथलिक के बैठे शख्स ने, जो बड़े आलम थे, बड़े फादर थे, उन्होंने मुझे ऑफर दी। 4 लोगों ने उधर बैठे बैठे मुझे, फादर मैनुअल आसी ने ऑफर दी, मुख्तार आलम ने ऑफर दी, एन मैरी जो पास्टर इंस्टीट्यूट की इंचार्ज थी, उन्होंने मुझे ऑफर दी कि हम इसको छपवाते हैं, जब ये मुकम्मल हो जाए तो आप हमारे पास लाएं। तो मैं उस वक्त तो अपना काम करके आ गया, खिदमत शुरू हो गई, सेमिनरी से डिग्री मिल गई। तो चंद अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद मुझे मैनुअल आसी साहब दोबारा मिले। मुझे कहते हैं कि आपका वो मुकम्मल हो गया। क्या जी हो गया, तो आप लाए ना उसको छुपवाते हैं। मैंने कहा नहीं सर, ये प्रॉपर्टी जो है, ये इस पे पहला हक जो है ये प्रेस्बिटेरियन चर्च। तो मैंने 2-3 दफ़ा आर्थर साहब से बात की, मुझे वो हर दफ़ा यही कह के टाल देते थे कि हमारे पास पब्लिशिंग के लिए फंड नहीं है, पब्लिशिंग के लिए। मुझसे पहले शायद एक पादरी साहब थे जिनका थीसिस छपा था, असलम बरकत साहब, और उसके बाद किसी भी सेमिनरी स्टूडेंट का थीसिस नहीं छपा। तो फिर कुछ लोगों ने मुझे, जिसमें मैं अनाक अजहर संधू साहब का, जो अदनान अजहर संधू के वालिद थे, उनकी ज़ाती लगन थी कि वो इसको छपवाएं, उन्होंने भी मुझे ऑफर करवाई। मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश थी कि या तो प्रेस्बिटेरियन चर्च इसको छपवाए या फिर सियालकोट कन्वेंशन कमेटी इसको छपवाए। ये उनके रेलेवेंट था ये सारा कुछ, मगर मैं इस बात से फेड अप हुआ, किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। तो मैंने फिर आर्थर साहब से बात की कि अगर आप इजाज़त दें तो ये मकतबा अनावीन वाले जो फादर मैनुअल आसी हैं वो छपवाना चाहते हैं, और अनाक अजहर संधू साहब इसको छपवाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि अनाक अजहर संधू साहब एक पर्सनैलिटी हैं और मकतबा अनावीन एक प्लेटफार्म है, तो बेहतर है कि आप प्लेटफार्म को यूज़ करें और मकतबा अनावीन से इसको छपवाएं। तो वो बड़े खुश हुए, और जब मैंने उनको अपना मसवदा दिया, अपनी फ्लॉपी दी, और सेमिनरी में मैं पहला स्टूडेंट था जिसने कंप्यूटर पे प्रिंट करवाया था, बाकी सारे हाथ से लिखते थे, और मैं पहला था जो तस्वीरों के साथ मेरा थीसिस वहाँ सबमिट हुआ, और पहला था जिसकी फ्लॉपी भी बनी। पहला स्टूडेंट था मैं सेमिनरी में जिसने फ्लॉपी बनवाई। तो उस वक्त फ्लॉपी चलती थी, तो मैंने वो फ्लॉपी सारी मैनुअल आसी साहब को दी, और उन्होंने इस पे काम शुरू किया, और जब ये छप गई तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया सादोकी में, और मुझे उन्होंने वहाँ बुलाया, किताब की रूनुमाई करवाई। इंडिया से और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने लोग इकट्ठे किए जो ज़बूर गाने वाले और ज़बूरों को समझने वाले और ज़बूरों पे बात करने वाले थे। तो उन्होंने बहुत ऑनर दिया मुझे, बहुत इज्जत दी, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ वहाँ पर इसकी रूनुमाई हुई, और उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया बाकायदा तौर पर इस काम के लिए। तो फिर तो खुदा का शुक्र है, जैसे जैसे लोगों के हाथ में ये किताब गई, अवार्डों का सिलसिला होना शुरू हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 12-13 अवार्ड अभी तक मुझे आईडी शहबाज के इस काम पर मिल चुके हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। वंडरफुल पारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये हिस्ट्री शेयर करने का। और आपने देखा है कि 2 चीजें जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, मैं अगर उनका एनालिसिस करूं, नंबर 1 डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब की शफकत और उनकी मोहब्बत जो थी वो साथ साथ रही, लेकिन ही वाज सच अ ग्रेट मैन कि उन्होंने एडमिट किया कि दिस इज नॉट हिज एरिया ऑफ रिसर्च, और उन्होंने एक स्टूडेंट को भेजा, और सारे स्टूडेंट्स जो इस बात को जानते हैं, जो उनका एरिया ऑफ फील्ड है, कि सेमिनरी उनको कोशिश करती है कि उनको आगे भेजे, और आर्थर जेम्स साहब की ग्रेटनेस है। लेकिन साथ में अलमिया भी है हमारे लीडरशिप का और हमारे इदारों का। हम दोनों चूंकि प्रेस्बिटेरियन बैकग्राउंड से हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च से हैं, सेम सेमिनरी से निकले, सेम फैकल्टी से पढ़े, और पारिस साहब 97 में ग्रेजुएट हुए, मैं 99 में एनरोल हुआ और 2002 में ग्रेजुएट हुआ। और इस लिहाज से, और मेरी भी किताबें बाद में मकतबा नवीम ने छापी, मेरी तीनों किताबें मौसीकी और इबादत पे वो फादर आसी ने छापी हैं, हमारे चर्च ने नहीं छापी। और हालांकि ये ऑल इट्स अ लेगेसी एंड द लिनिएज ऑफ द प्रेस्बिटेरियन चर्च, लेकिन इसके बावजूद हम चर्च के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, दुआ करते हैं कि खुदा प्रेस्बिटेरियन चर्च को बहाल करे, प्रेस्बिटेरियन चर्च में विजनरी और वाइब्रेंट लीडरशिप आए,
جو اس بات کو دیکھ سکے کہ ان کی جو اپنی حیثیت پہچان سکے, اپنی آئیڈینٹی پہچانے کہ وہ کیا ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں آگے جا کر. سو پاری صاحب آتے ہیں بک کے کانٹینٹ پر. اپنی کتاب کی ضرورت دکھائیے گا تصویر اگر آپ کے پاس بک موجود ہے, اور جو کتاب چھپی ہے, اور اس کا سن بتائیے گا کس سن میں چھپی ہے. یہ کتاب ہے, لائٹ تھوڑا سا سائڈ پہ کیجیے گا, اس طرف لائٹ آ رہی ہے تو وہ چمک رہی ہے, تصویر نظر نہیں آ رہی. ہاں یہ اب ٹھیک ہے. اوکے ونڈرفل. تو جی کتاب کا نام ہے جی عصر حاضر کا داؤد, اور تحقیق ہے عظیم عاشر, اور پادری محمد شہباز صاحب کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ مکتبہ نویم نے چھاپی ہے. پادری صاحب آئیڈیا ہے آپ کو کس سال میں چھپی ہے؟ یہ 2005-6 میں چھپی ہے. 5-6 میں. سو بک کے کانٹینٹ پر آتے ہیں, تو آئیے پادری محمد شہباز صاحب کی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا جب آپ نے یہ بھیجی, تو اس میں ٹائٹلز ہیں, بڑے دلچسپ قسم کے ٹائٹلز ہیں. پادری محمد شہباز واز دا فرسٹ ہندوستانی pastor. پادری محمد شہباز واز دا فرسٹ ہندوستانی local moderator of the Synod of the United Presbyterian Church. پادری محمد شہباز صاحب has a great honor, اور وہ سیکرٹری پہلے بنے سینٹ کے, وہ پہلے پاسبان بنے دیسی, وہ پہلے جناب ماڈریٹر بنے پریسبیٹرین یو پی مشن کے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ he has a such kind of energy and a gifted person. اور میرے نزدیک because he was an artist, چرچ جب یہ سمجھ لیتا نا کہ جی آرٹسٹ بندہ کیا چیز ہوتا ہے, تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے نان آرٹسٹ ایلیمنٹ چرچ کے لیڈرشپ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے آرٹسٹوں سے خوفزدہ رہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوڈڈ لوگ آتے ہیں اور یہ ڈائنامائٹ بھرا ہوتا ہے ان لوگوں میں. اینی وے, سو پاری صاحب آپ بتائیے گا کہ اس تحقیق کے مطابق پادری محمد شہباز صاحب کی اوائل زندگی جب آپ نے ایکسپلور کی, تو ان کی اوائل زندگی میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی ارلی ایج میں انہوں نے کلام کی طرف راغب ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے موٹیویٹ کیا. لیکن ایک بڑی دلچسپ سٹوری جو میں نے پڑھی اس میں, کہ ان کے بھائیوں نے ان پر مٹی پھینک دی, اپنی طرف سے دفنا دیا. تو وہ تھوڑا سا آپ بتائیے گا ارلی لائف کے بارے میں, اور اس کے بارے میں کیا آپ نے نوٹ کیا. کیونکہ وہ شیعہ فیملی سے تعلق رکھتے تھے, مسلم شیعہ فیملی سے, اور ان کے جو فیملی تھی کافی رچ تھی, وہ سونے کا کاروبار کرتے تھے, زرگر تھے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے بیٹے میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ وہ مسیحیت قبول کرنا چاہتے ہیں, تو کافی رشتہ داروں کو پہلے انہوں نے موٹیویٹ کرنے کے لیے بھیجا, پھر وہ خود بھی آئے. تو وہ کسی طرح بھی مان نہیں رہے تھے کہ میں مسیحیت کو چھوڑ دوں. تو جب اس کے باپ نے دیکھا کہ وہ نہیں مان رہا, تو وہ رو رہے تھے, اور اس کے بھائی بھی رو رہے تھے اس بات کے لیے کہ وہ نہ تو وہ گھر واپس آنا چاہ رہے تھے, نہ مسیحیت کو چھوڑ, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے مشنری لوگوں کے پاس. تو تنگ آ کے پھر اس کے باپ نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر پھینکی کہ ہماری طرف سے آپ ہمارے لیے زندہ ہی مار گیا, ہم نے آپ کو دفنا دیا. اس کے بعد انہوں نے رابطہ نہیں کیا. تو اس طرح ان کی زندگی کا آغاز ہوا, مسیحی زندگی کا. اور جو سیالکوٹ میں چرچ ہے, تو ہنٹر میموریل چرچ, وہاں پہ ان کا بپتسمہ. اور سب سے بڑی خوبصورت بات کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس دن بپتسمہ لینا ہے جب چرچ میں بہت زیادہ رش ہو, تاکہ میں پوری دنیا کو بتا سکوں کہ میں مسیحیت میں آ رہا ہوں. تو رابرٹ کلارک لکھتے ہیں کہ اس دن چرچ میں 3 شادیاں تھیں, اور جب 3 شادیوں کی گیدرنگ ایک چرچ میں اکٹھی ہوئی ہو کتنے لوگ ہوں گے. تو انہوں نے وہ دن سلیکٹ کیا جب چرچ میں بہت زیادہ لوگ اکٹھے تھے. تو اس دن انہوں نے بپتسمہ لیا اور خدا ان کو قبول کیا بہت سارے لوگوں کے سامنے. اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ فلاں ایک شیعہ مسلم فیملی کے لڑکے نے مسیحیت کو قبول کر لیا. اور اس وقت آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اس فیملی کا کیا رد عمل ہوگا, اور لوگوں کا رد عمل. پھر بھی انہوں نے دلیری سے مسیح کو قبول کیا, اور کوئی ڈکی چھپی انہوں نے کوئی ایسا یعنی سیکرٹ بلیور جسے کہتے ہیں کہ اندر اندر ہی, ایسا کچھ نہیں, بلکہ اپنے بڑی دلیری سے یسوع مسیح کو قبول کیا. اور علانیہ انہوں نے اس بات کا واشگاف اظہار کیا کہ اس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات. تو آپ نے دیکھا جی کہ پادری محمد شہباز صاحب نے, اور آج کے دور میں جو خاص طور پر ماڈل ہم لوگ دیکھتے ہیں, آلدو آج کا اور تقریباً 150 سال پہلے کا کانٹیکس فرق ہے پاکستان کا اور انڈیا کا, خاص طور پر پاکستان کے اندر, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ دیٹ واز اے پبلک وٹنس, ان کا جو بپتسمہ ہوا. آلدو اس بارے میں کچھ مشن رپورٹس جو ہیں وہ گرداسپور کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر ہوا, کچھ مشن رپورٹس کہتی ہیں جی کہ نہیں ہنٹر میموریل میں ان کا بیپٹزم ہوا. سو اٹس اے کانٹراڈکٹ, اٹس اے اسکالرلی ریسرچ ہسٹری ہے, واٹ ایور, ویدر اٹ واز گرداسپور, ویدر اٹ واز ہنٹر میموریل,
وہ بپتسمہ ان کا ہوا. So that's not a debate کہ جی بپتسمہ ان کا ہوا کہ نہیں ہوا. آگے چلتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ پادری امام دل شہباز جو تھے, کیونکہ اس کے بعد ان کو آپ کی کتاب کے مطابق وہ پڑھنے کے بعد CMS جو اسکاچ مشن تھا, چرچ مشن سوسائٹی جو تھی, وہیں پر اس کے جو اسکول تھا انہوں نے پڑھانا شروع کیا, ساتھ میں لکھتے بھی تھے. اور یوپی چرچ کی طرف سے نور افشاں رسالہ جو تھا وہ نکلنا شروع ہوا, جس کا انہوں نے کمپٹیشن جیتا. اینڈ دیٹس ہاؤ ہی انٹرڈ انٹو دا کہنا چاہیے کہ ڈومین آف دا پوئٹری, کہ جہاں پر آئی تھنک رابرٹ ڈی ان کو تسمہ نے بتایا کلارک صاحب نے کیا تھا. کلارک صاحب, اچھا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یو پی چرچ کی طرف سے جب ان کا چناؤ ہوا تو وہ پادری اور تھے, فرق تھے. وہ کیا تھا اسٹوری تھی اور کیسے پادری صاحب کا چناؤ ہوا؟ امام ابھی تو پادری نہیں تھے وہ, خیر بعد میں پادری بنے میرا خیال ہے. لیکن اسکاچ مشن کے جو صدر اسکول تھا جو کینٹ میں تھا, وہاں پہ ٹیچر تھے اور وہاں پہ بائبل اور ایک دو اور مضمون پڑھاتے تھے اسکاچ مشن کے اسکول میں. اور پھر جو شاعری کا جو شغف تھا وہ بھی ساتھ ساتھ جاری تھا. اور جب وہ اسکاچ مشن کے صدر اسکول سے سٹی اسکول میں آئے, سٹی اسکول جو کنک منڈی میں ہے, تو وہاں کی جو ہسٹری میں پڑھتا ہوں, پادری جو ڈاکٹر سید سلطان محمود ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو ہمارے جو پوئٹ تھے علامہ اقبال, ان کے وہ بائبل کے ٹیچر تھے. اور اقبال کی جو شاعری میں وہ ان کو گائیڈ بھی کیا کرتے تھے شاعری کے حوالے سے. اور یہ بھی میں فیل کرتا ہوں کہ اقبال کی شاعری میں شاہین, عقاب اور ایسے جو پرندوں کا ذکر آتا ہے, تو اس کے پیچھے بھی شہباز یعنی آئی ڈی شہباز صاحب کا ہے. تو وہ نہ صرف ان کو بائبل پڑھاتے تھے بلکہ اور کچھ ہم دیکھتے ہیں کئی ایسی اقبال کی شاعری جس میں مسیحیت بہت کوٹ کے بھری ہے, تو اس کے پیچھے بھی امام دل شہباز. تو یہ انہوں نے پہلے تو وہ ایز اے ٹیچر تھے اور شاعری بھی کرتے تھے. اور شاعری کا جو مقابلہ ہوا نور افشاں رسالے میں, انہوں نے اپنی ایک غزل دی, نظم دی. میں چاہتا ہوں یہ میں پڑھ کے سناؤں آپ کو, بڑی خوبصورت ان کی شاعری ہے. یہ زبوروں سے علاوہ, زبوروں سے پہلے کی بات ہے. یہ ہے کیوں کر رقم ہو بس مسیح امید کا, در جس کا سجدہ گاہ ہے برناؤ پیر کا, جو شخص کے مسیح منجی کا ہے مقر, ڈر اس کو پھر کہاں رہا منکر نکیر کا, نہ قبر کی نہ موت کی پرواہ ہے اسے, دامن ہے پکڑا جس نے میرے دستگیر کا, ایسی مسیح ہو میری پیدائش جدید, ذرا بھی رہ نہ جائے پرانے خمیر کا, شہباز مت ہو بے پرو بالیم سے مسترف, ہے تیرے سر پہ ہاتھ تیرے دستگیر کا. بہت شاعری کہ نہ قبر کی نہ موت کی پرواہ ہے اسے, دامن ہے پکڑا جس نے میرے دستگیر کا, جس نے یسوع مسیح کا دامن پکڑ لیا اس کو موت اور قبر کی پرواہ نہیں. تو یہ پوئٹری جو آپ نے پڑھی ہے یہ کہاں چھپی تھی؟ نور افشاں رسالے میں اس وقت کمپٹیشن ہوا تھا, شاعروں نے اپنی اپنی پوئٹری بھیجی تھی, جس میں سے اس نظم کو, اس غزل کو فرسٹ پرائز ملا. اور پریسبیٹیرین چرچ کافی عرصے سے اس بات کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس وقت جو گیت تھے وہ زیادہ تر فلمی طرزوں پہ بنائے جاتے تھے, یعنی جو فلم کا گانا مشہور ہو جاتا تھا اس پہ گیت بن جاتے تھے. تو رجحان یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی وہ فلمی طرز والا گیت گا رہا ہوتا تھا تو ذہن میں فوراً وہ گانا پہلے آ جاتا تھا کہ اس گانے پہ بنا. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط ہے, یہ کوئی روحانی پہلو نہیں ہے گانے کا, مسیح کی تعریف کرنے کا. تو انہوں نے آئی ڈی شہباز کو ایک آفر دی کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ اسکاچ مشن میں تھے. پریسبیٹیرین چرچ کا یہ پروجیکٹ تھا کہ وہ اپنے زبور بنائیں, اپنے گیت, اور کیونکہ لوکل زبان پنجابی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ پنجابی میں یہ زبور بنے اور لوگ اپنی زبان میں ان کو گائیں. تو لہذا اس بات کے لیے مستعار یعنی تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہائر کیا گیا اسکاچ مشن سے پریسبیٹیرین چرچ میں. تو جب ان کو ہائر کیا گیا تو شاید یہی خیال تھا کہ واپس وہ اسکاچ مشن میں چلے جائیں گے, مگر یہ کام اتنا لمبا ہوتا گیا. یعنی پہلے
पर्शियन पंजाबी में, फिर रोमन पंजाबी में, फिर हम एक ऐसा तर्जमा भी देखते हैं जिसमें नोटेशंस भी साथ हैं। तो कितने 3-4 ज़बूरों के उन्होंने इससे किताबें लिखी। तो उस काम में करते करते आप देखते हैं कि वो अपनी बसारत से भी महरूम हो जाते हैं। तो जी आते हैं इस तरफ भी पारिस साहब आते हैं, और चूंकि पारिस साहब ने जैसे जिक्र किया है तो स्कॉच मिशन में रॉबर्ट डी क्लार्क ने उनका बैप्टिज्म किया, और रॉबर्ट क्लार्क वो हैं जिनके नाम पर पाकिस्तान में पंजाब में गांव क्लार्काबाद भी है। और उसके बाद यूपी चर्च के जो उस वक्त के पादरी थे जनाब पास्टर एंड्रू गॉर्डन, जिनके नाम पर गॉर्डन क्रिश्चियन कॉलेज मेरे ख्याल में रावलपिंडी में है, और रावलपिंडी में जो हाँ जी, तो गॉर्डन साहब ने उनको डेप्यूटेशन पे लिया, और यूं चर्च मिशन सोसाइटी ने या स्कॉच मिशन ने उनको यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ नॉर्थ अमेरिका के जो पासबान थे उनके हाथ में दिया। और चूंकि उन्होंने कंपटीशन नूर अफशा से जीता था जो प्रेस्बिटेरियन मैगजीन था, और यूं वो डेप्यूटेशन पे आ गए और उन्होंने ज़बूरों पे काम करना शुरू किया। तो पादरी एंड्रू गॉर्डन साहब के दौर में पहली कमेटी बनी। पादरी साहब, मैंने आपकी किताब में देखा है कि उनकी जो पहली कमेटी बनी, और उस पहली कमेटी में उन्होंने ज़बूरों का जो पहला तर्जमा किया वो उर्दू में था। असल में बड़े लोगों को नहीं पता, जैसे आपने जिक्र किया है, वो उर्दू में पहला तर्जमा हुआ, और आल्दो वो ज़्यादा नहीं पनप सका। उसकी रीजन ये थी कि चर्च पंजाब में था और यूनाइटेड इंडिया पंजाब में उस वक्त, और सारा काम था, तो उर्दू नहीं चल सकी। लेकिन उसके बाद उनको सेकंड दिया। लेकिन दिलचस्प बात इसमें ये हम देखते हैं कि वो जो पहली कमेटी बनी उसमें खवातीन का बड़ा अहम किरदार रहा है, और वो जो मिशनरी खवातीन थी, तो लोग समझते हैं कि शायद एक ही कमेटी थी, एक्चुअली 2 कमेटियां बनी हैं, एक पादरी एंड्रू गॉर्डन के साथ, उसमें सिर्फ मेरे ख्याल में कुछ ज़बूर 12 या 20 के करीब से जो बने पहले, और वो जब पादरी एंड्रू गॉर्डन साहब चले गए, वापस अमेरिका आ गए और उनका इंतकाल हो गया वहां पर, और उसके बाद फिर दोबारा वो काम रुक गया थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद फिर दोबारा एक और पादरी साहब का नाम हम पढ़ते हैं। पर साहब मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, वो कौन से पादरी साहब थे जिनके बाद अंदर आकर कमेटी दोबारा बनी और उन्होंने काम शुरू किया? दोबारा जिनके शुरू हुआ काम, हाँ जी, एक तो वो थे डॉक्टर लिटल थे, हेनरीटा गॉर्डन थी, ये दो, एक खातून थी हेनरीटा और डॉक्टर लिटल थे, एंड्रू गॉर्डन के बाद इनका नाम आता है। तो ये कमेटी हमारे सामने आती है जी। पारिस साहब ने जिक्र किया कि फिर दोबारा काम शुरू हुआ, और जैसे मैंने जिक्र किया पहले उर्दू का जो हुआ वो फेल हो गया, ज्यादा नहीं चल सका। पंजाबी में उन्होंने जब किया तो पंजाबी में भी 2 किस्म के हुए। जो कमेटी उनके साथ थी वो जो मेरा एनालिसिस है उसके मुताबिक, जो कमेटी पहली बनी वो टेक्स्ट एनालिसिस करती थी। टेक्स्ट एनालिसिस वो ये करते थे कि पादरी साहब जो पोइट्री और जो नज़म लिखते हैं वो इब्रानी वजन और इब्रानी ट्रांसलेशन के कितने करीब है। So that was the text committee. और टेक्स्ट कमेटी के बाद फिर म्यूजिक कमेटी अलग बनी, इस पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन जो किताब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरे साथ ये बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। पादरी आमिर साहब जैसे बताया उन्होंने कि खुदा ने शुरू से उनको इस काम के लिए तैयार किया, चुना, और फिर सेमिनरी ने उनको इस बात के लिए माइल किया। तो मेरी स्टोरी भी कुछ इससे मिलती जुलती है, आल्दो उनका काम पादरी मामदिन शबाज की बायोग्राफी पे था 21वीं सदी के आगाज में, और दरमियान आखिरी में मेरा 21वीं सदी के आगाज में काम मौसीकी और इबादत की तरफ चला गया। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्रोफेसर होते थे एक पॉल बर्जस साहब, स्कॉटिश मिशन के पादरी थे, और वो उनके जब मैं ग्रेजुएट होने लगा सेमिनरी से, उन्होंने मुझे पंजाबी ज़बूरों की किताब की फोटो कॉपी करा कर दी जो वेस्टर्न नोटेशन में लिखी गई। और वेस्टर्न नोटेशन में जो लिखी गई तो वो थी मिशनरीज के लिए, ताकि वो उन नोटेशन को पढ़कर देसी कलीसियाओं के साथ गा सकें। लेकिन जब मैं यहाँ फुडर में आया और 2 साल पहले मुझे दोबारा से मेरी मिनिस्ट्री दोबारा अफर्म हुई कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, और हमारे यहाँ पर बड़े इस्लाम के और क्रिश्चियनिटी के बड़े मायानाज नाम है डॉक्टर डडली वुडबरी, और उन्होंने मुझे जो नुस्खा दिया प्रॉपर छपा हुआ 1908 की कॉपी उन्होंने मुझे दी। तो वो कह रहे थे कि कुल 2000 कॉपियां छपी थी, और उन 2000 कॉपीज में से 1 कॉपी उनके पास है, और जो उन्होंने मेरे हैंड ओवर की। सो आप देख सकते हैं कि ये वो कॉपी है जो 1908 में बनारस प्रिंटेड एट द मेडिकल हॉल प्रेस, सिर्फ 2000 कॉपियां छपी है, नीचे लिखा हुआ और मुझे उन्होंने कहा जी कि दिस इज फॉर यू। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कैसे चीजें जब खुदा आपको पिक करता है, खुदा जब आपको चूज करता है किसी काम के लिए, तो
تو پھر چیزیں آٹومیٹکلی آپ کی طرف آتی ہیں. دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو یہی حال پادری امام الدین شہباز کا ہوا, اور ان کے ساتھ بھی چیزیں ان تک پہنچنا شروع ہوئی, کمیٹی بنی. تو پادری صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پادری شہباز صاحب جو تھے انہوں نے جب کم از کم 5 ان کے, میرا خیال اگر میں غلطی نہ کروں تو قریباً 5 نسخے, جو کہ پہلا اردو میں چھپا, اس کے بعد پنجابی والا یہ نوٹیشن والا, اور رومنس میں چھپا, اس کے بعد پنجابی والا جو پرشین پنجابی میں چھپا, اور اس کے بعد ایک اور تھا جو بعد میں چھپا. اور ان کی جو آئی سائٹ گئی ہے وہ ایکچولی چوتھے پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے گئی ہے. اٹ واز سو ایکسٹینسو ورک, اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. مشنریز بھی جب کوئی بندہ مل جائے, ان کو یہ کام مل جائے, اور انہوں نچوڑ کے چھڑ دیں. سو میرا خیال ہے ان کے ساتھ بھی یہی حال ہوا. ہی واز برن آؤٹ جسے کہتے ہیں نا. مگر میں جب تھوڑا سا میں نے اس پہ ریسرچ کی, تو جب میں ان کی زندگی کے آخری حصے کو دیکھتا ہوں جو بلوال میں انہوں نے گزارا, تو زندگی کے آخری حصے میں جب ان کو بکھیرا گیا, ان لوگوں کو پورے پاکستان میں بکھیرا گیا, ہندوستان میں ان کلیسیاؤں میں جہاں پنجابی بولنے والے تھے, تو ان کو بلوال میں بھیجا. اب بلوال میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ممبر بھی ہیں, انہوں نے وہاں کی کمیٹی کے ممبر ہیں جو لوکل تحصیل کمیٹی تھی بلوال کی, اور خدمت میں بھی ایکٹیو ہیں. اور میں نے بلوال کی لائف کا بھی ایک حصہ, ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا تھا کہ وہ چرچ کا کام کروا رہے تھے, اور نارملی وہ پگڑی پہنتے تھے, اور وہ گیٹ اپ وہی سکھوں والا جو ہوتا تھا وہی رکھتے تھے. تو ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا, اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, تو وہ پگڑی بھی نہیں پہنی ہوئی تھی, اور وہ مستری کے ساتھ کام کروا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا جی میں نے پادری امام الدین صاحب سے ملنا ہے, ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے. تو اس بندے نے جب امام الدین سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ان سے ملنا ہے, تو وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا. تو وہ اندر گئے, انہوں نے منہ دھویا, فریش ہوئے, پگڑی ویسی تیار کی اپنی, وہی گیٹ اپ کیا جو ریگولر تھا. تو وہ جب دوبارہ سے ان کے سامنے آئے تو کہتے ہیں جی آپ ہی امام الدین شہباز, پہلی دفعہ میں نے ہی آپ کو پہچانا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید زندگی کے آخری حصے میں, ڈیتھ سے پہلے وہ نابینا ہوئے تھے. یہ اس میں تھوڑا سا تضاد ہے, کیونکہ جب اگر وہ وہاں کے تحصیل کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ایکٹیو پادری بھی ہیں, زندگی کا آخری حصہ انہوں نے بلوال میں گزارا ہے, تو اس لحاظ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ خدا نے جب تک ان سے اپنا پورا کام نہیں لیا ان کی بصارت رہی. تو یہ میرا خیال ہے, کیونکہ میں نے اس پہ ریسرچ کی, تو آخری حصے میں جا کے وہ نابینا ہوئے تھے, نہ کہ وہ زمروں کا کام کرتے کرتے نابینا ہوئے. اور ایک اور مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آتی ہے جو مجھے سیالکوٹ میں پتہ چلی, کہ جب وہ وہاں پر بیٹھ کے, جس کمرے میں بیٹھ کے وہ زبور لکھ رہے تھے, کمپائل کر رہے تھے زبوروں کو, تو اس وقت کی برٹش گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا تھا کہ چرچ کی اس حدود سے لے کر اس حدود تک کوئی بھی تیز رفتار گھوڑا یا بگی نہیں گزرے گی. اور یہ ایک لا تھا کہ ایک حدود بنا دی گئی, وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اندر پادری امام الدین شہباز بیٹھ کے زبوروں کا کام کر رہے ہیں, تو وہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو. تو اس وقت زیادہ تر گھوڑے اور بگیاں چلتی تھیں, تو ایک قانون بن گیا تھا کہ چرچ کی اس حدود سے اس حدود تک کوئی بھی تیز رفتار گھوڑا یا بگی نہیں گزرے گی, بلکہ وہ آہستہ 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 سلو جائے گی, اور جب وہ حد کراس کر لے گی پھر وہ آگے سپیڈ بڑھا. تو یہ مجھے وہاں کے کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ یہ قانون بھی اس وقت بنا تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پادری امام الدین شہباز صاحب تھے, وہ مختلف علاقوں میں ڈیپیوٹ ہوتے رہے, ناٹ اونلی ایز اے پوئٹ اور ایز اے ٹرانسلیٹر آف دا سامس, بٹ ایز ویل ایز اے پیسٹر. اور پہلے وہ سیالکوٹ کنک منڈی میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, سیالکوٹ کنک منڈی کے بعد آخری جیسے پادری صاحب بتا رہے ہیں he went to بھلوال. اور آپ تو خیر گئے ہوں گے, مجھے نہیں پتا کہ اس وقت بھلوال کی کیا سچویشن ہے. اندازہ کریں پاکستان کے دور دراز گاؤں اور پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں, نہ بجلی نہ پانی نہ گیس اور کچھ بھی نہیں, اندازہ کریں آپ 150 سال پیچھے چلے جائیں اور وہاں پر کیا حالات ہوں گے. اور اس سچویشن میں ایک ایسا بندہ جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے چرچ کے لیے, اور اس کو اس کمرے میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا جہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنا کام کرتے تھے. اور جب میں وہاں پہ گیا تو وہ کمرہ اصلی حالت میں تھا, ویسے ہی تھا
جیسے پادری امام الدین شہباز کے دور میں تھا، مگر اب رینوویشن ہوئی اور وہ چرچ بھی نیا بن گیا اور وہ ساری سیٹنگ وہ پرانی ختم کر کے نئی بنا دی. مگر یہ خدا کا شکر ہے کہ جب میں گیا تو وہ کمرہ اپنی اسی حالت میں تھا جیسے پادری امام الدین شہباز. تو جی آپ دیکھتے ہیں کہ پادری صاحب نے اپنی پاسبانی خدمت اور اپنی شاعرانہ خدمت جو دونوں تھی وہ پیرلل ان کی چلیں، اور آخر عمر میں جیسے پادری صاحب بتا رہا ہے کہ ان کی آئی سائٹ چلی گئی، اور جو ریسرچر ہیں یا جنہوں نے ہسٹری پہ بات کی ہے پادری صاحب نے بھی کی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو آخری جس میں ان کی جو ٹیم بنی، بابو صادق کا نام آپ نے مینشن کیا ہے، کہ جو آخری ورژن تھا زبوروں کا وہ اردو والا دوبارہ کر رہے تھے اور نظم المزامیر، اور اس وقت چونکہ آئی سیٹ جا چکی تھی تو وہ پڑھ کے بابو صادق جو تھے وہ ان کو لیے پڑھتے تھے اور وہ پھر اس کو ڈھالتے تھے شاعری میں، اور پھر وہ آگے اس کو کمیٹی کے پاس بھیجتے تھے. سو پادری صاحب یہ تو ہو گیا، ٹیکسٹ ہو گیا، ٹیکسٹ کمیٹی بن گئی، ہیبرو زبان آ گئی. اب آتے ہیں راگوں کی طرف اور دھنوں کی طرف. تو میں نے دیکھا ہے، میں نے جو رپورٹ پڑھی ہے مشن کی بھی اور ایک دو اور آرٹیکل پڑھے ہیں اور آپ کی کتاب بھی کے اندر بھی، تو اس میں دیکھا ہے کہ جو میوزیکل کمیٹی تھی سب سے پہلے، جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ بازاروں میں بیٹھتے اور ایون جو ٹریولنگ میوزیشین ہوتے تھے یا جو میلے جب ہوتے تھے وہاں پر جو گانے بجانے والے فوک سنگرز آتے تھے پہلے وہ ان کو سنتے تھے. لیکن پھر وہ کیسے ان کا رابطہ ہوا پراپر کلاسیکل میوزیشین کے ساتھ؟ اس وقت کے دور میں جو سب سے زیادہ مشہور گویا تھا، جو موسیقار تھا، وہ رادھا کشن کا نام مشہور تھا اس وقت. تو انہوں نے پہلے دوسرے لوگوں کو جج کیا، ان کی آوازوں کو سنا، مگر بعد میں پھر انہوں نے فائنل کمیٹی نے کیا کہ یہ رادھا کشن جو ہے ان کو ہائر کیا جائے اس کام کے لیے. تو پھر انہوں نے زبوروں کی راگوں کو ترتیب دینے کے لیے رادھا کشن کو انہوں نے لیا اور ان کے سپرد یہ خدمت کی، اور انہوں نے کی، اور جو کمیٹی پاس کر دیتی تھی جس ٹیون کو وہ اوکے کر کے اس کو نوٹیشن میں ڈال دیا کرتے تھے. ہنری فورڈن اس کام کو کر رہی تھی، تو جو نوٹیشن کلیئر ہو جاتی تھی اس کو نوٹ کر لیتی تھی تاکہ وہ بھولے نہ، پھر وہ اگلی راگ پہ یا اگلے زبور پہ کام کرتے. تو یہ رادھا کشن کا نام آتا ہے جنہوں نے اس کام کو موسیقی کے حوالے سے آگے بڑھایا. سو جی آپ نے دیکھا کہ اٹس ناٹ اے ون مین جاب، ایکچولی اس قسم کا تاریخی جس نے آنے والی صدیوں پہ جو محیط کام ہوتا ہے، جو پوٹینشیل خدا یوز کرتا ہے، دیٹ از اے کولیبوریٹو کلیکٹیو ورک، اور خدا اس میں مختلف لوگوں کو استعمال کرتا ہے. مسلم گھرانے کے کانورٹ آئی ڈی امام دین کو خدا نے کانورٹ کیا، وہ اپنی خدمت کو جاری کیا، شاعری ہوئی، ویسٹرن مشنری لوگ آئے، اور اس کے پیچھے شاید جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا آغاز میں کہ جو ریفارمڈ ٹریڈیشن ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی ریفارم ٹریڈیشن گیا وہاں پر انجیل اور زبور یہ دونوں اکٹھے رہے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ انجیل اکیلی ٹرانسلیشن ہوئی اور زبور اس کے ساتھ نہ آئے ہوں. سو ان کی اسی ٹریڈیشن کو دیکھتے ہوئے جب یہ پروٹیسٹنٹ تحریک اور پروٹیسٹنٹ مشنریز اور سارے جو آئے پریسبیٹیرینز اور اسکاٹش اور جتنے آئے سی ایم ایسا آیا، چرچ آف انگلینڈ جب آیا، ان سب نے سیم پیٹرن رکھا اور ہمارے پاس آئے. اور ہم آج کی جو جنریشن ہے، میری اور فارغ صاحب کی جنریشن جو ہے، ہم جب آج 100 سال پیچھے دیکھتے ہیں اور آج بینگ ان سیم چین آف اے منسٹری اور اسی چیز کو لے کر جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے، تو فارغ صاحب آپ کی اپنی آبزرویشن کے مطابق یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی ریسرچ کی اور سارا اتنی محنت کی، آپ کیا دیکھتے ہیں پنجابی زبور جو ہیں ان کا پاکستان کی کلیسیا پہ اور پاکستان کے جو اس وقت سچویشن ہے اکلیزیل اور انٹرفیتھ، اس پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور کیا پاسبلٹیز ہیں؟ ہاں، میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ زبور ایسا ایلیمنٹ ہے جس نے کلیسیاؤں کو متحد رکھا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے. اور جب ہم زبور میں گاتے ہیں کہ رب دی کرے گی عبادت ایک پیڑھی اجئی آئے گی، آون والی پیڑھی میں رب دی خبر پہنچائے گی، تو یہ خبر ہم تک تو پہنچی ہے اور آج کی نسل تک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زبور ہیں جو ابھی گائے جا رہے ہیں، 20-25 ہیں جو ریگولر باتوں میں گائے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسل اس کو اڈاپٹ کرے. وہ نئے زبور، نئے گیت جو آتے ہیں وہ وقتی طور پہ بڑے مشہور ہوتے ہیں، لوگ گاتے ہیں، پھر جب کوئی نیا آتا ہے تو پھر پچھلا بھول جاتے ہیں، پھر اگلے والے کو پکڑ لیتے ہیں.
تو मैं ये समझता हूँ कि ज़बूर जो एक अरसे से हमारी कलीसियाओं में चले आ रहे हैं, बड़ी खूबसूरत मुझे एक बात याद आई कि किसी बुजुर्ग से पूछा गया जो मसीही थे और पढ़े लिखे नहीं थे, उनसे पूछा गया कि आप बताएं मसीह के बारे में। किसी गैर मसीही ने सवाल किया, मसीह के बारे में क्या जानते हैं, हमें कुछ मसीह के बारे में बताएं। तो उसने कहा कि मैं ज्यादा तो नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सुध। उसने एक ही जुमले में पूरी गवाही दे दी, जो उसे ज़बूर आते थे, बाकी वो शायद बाइबल नहीं पढ़ सकता था या इतना ज्यादा। तो ये मैं समझता हूँ कि आज की दौर के जो बच्चे हैं, नई नस्ल है, इनको अब हमने इससे आगे लेकर जाना है ज़बूरों में, क्योंकि ये लोग भूलते जा रहे हैं और हमें इसको प्रमोट करना है कलीसियाओं में, इबादत में, और उन्हीं 20-25 ज़बूरों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब मेरा 405 ज़बूर हैं जो उन्होंने मंजूम किए, और 405 में अब हमारे पास 50 भी पूरे नहीं हैं जो हमारी नस्ल को आते हैं। तो इसको हमने अब आगे बढ़ाना है, ताकि वो जो एक कलीसिया एक दूसरे के साथ मुत्तहिद थी ज़बूर गाने में, अगर हमने इसको प्रमोट ना किया तो ये पीछे रह जाएंगे, और कलीसिया जब आगे जाएंगी तो फिर उनको मुत्तहिद रखने का कोई, जैसे कौमी तराना गाने के लिए सब मुत्तहिद हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल मसीहियों के लिए है कि जब ज़बूर शुरू होते हैं तो वो मुत्तहिद हो जाते हैं, कितने भी इख्तलाफ हो, कितने भी उनके आपस में मसले मसाइल हो, मगर ज़बूर गाने के लिए सब एक हो जाते हैं। इस बात को अब मैं समझता हूँ आगे बढ़ाना है, और नई नस्ल के नई कलीसियाओं को हमने प्रमोट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़बूर गाएं और कलाम में इन्वॉल्व हो। जैसे वो दाऊद नबी कहते हैं, जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक है, कि हमें पूरे तौर से इनमें इन्वॉल्व होके इनको आगे बढ़ाना है। सो जी, आपने देखा है पारी अहमद साहब का जो प्रपोजल है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़बूरों की किताब जो है, जो मुझे जो समझ आई है, दो बड़े पावरफुल एलिमेंट हैं। एक तो इक्यूमेनिकल यूनिटी है जो कि कलीसियाओं को जोड़ती है, और हम अपने डिनोमिनेशनल बाउंड्रीज से अबव होकर हम खुदा के कलाम और रूहानियत को महसूस करते हैं ज़बूरों के साथ। लेकिन दूसरी जो है पब्लिक विटनेस, और पब्लिक विटनेस जैसे उन्होंने एक स्टोरी सुनाई है कि रहेगा ना सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज, रहेगा 72 ज़बूर 72 की आखिरी 4 आयत हैं ये, और ये उन्होंने दो बातें की हैं, विटनेस एंड यूनिटी। लेकिन पारी साहब, आप देखते हैं कि जैसे हमारा खास तौर पर जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है, हमें ये अक्सर शिकायत रहती है, गिला रहता है प्रेस्बिटेरियन चर्च के, कि जो प्रेस्बिटेरियन चर्च को करना चाहिए चर्च को वो तो हो नहीं रहा, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो किए जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में इस काम को और यूनिटी और विटनेस को करने के लिए आपका ख्याल है कि कहां से शुरू करना चाहिए? थियोलॉजिकल सेमिनरीज का इसमें क्या किरदार होना चाहिए? थियोलॉजिकल एजुकेशन जो है उसके मुताबिक क्या आपकी सजेशन है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि जैसे सेमिनरी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैं समझता हूँ कि इसको भी एज ए सब्जेक्ट लिया जाए, और इस पे भी हमें रिसर्च करनी चाहिए, इसमें भी इन होना चाहिए। अगर पासबान इन्वॉल्व होगा, वहाँ से वो सेमिनरी से इसको मजबूती से पकड़ लेगा, सीखेगा, जानेगा और इसमें आगे बढ़ेगा, तो फिर मेरा वो कलीसियाओं के लिए भी बरकत का बायस होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये नई नस्ल जो है, अब जो सेमिनरी में नौजवान जा रहे हैं, उनके लिए इसको लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर लेना चाहिए, ताकि ज़बूर जो है, अगर खादम को, पासबान को आते हैं, तो वो ज़्यादा कोशिश करेगा कि कलीसिया में ज़बूर गाएं, और अगर उसका रुझान ही नहीं होगा, उसने सेमिनरी में इस पे सीखा ही कुछ नहीं होगा, तो फिर वो आगे कलीसिया को लेकर नहीं बढ़ सकता। मैं यही समझता हूँ कि जहाँ और इतने मज़ामीन हैं बिब्लिकल, उनको उनमें ज़बूरों को भी एक मजमून के तौर पर लिया जाए, और इसको लाजमी तौर पर क्लियर करना ज़रूरी हो, ताकि हर कोई इसमें एक पैशन के साथ, एक बोझ के साथ आए और इसको सीखने की कोशिश करे, ताकि आगे जाकर वो दूसरों को सिखा सके।
سو جی جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ اور یہی ہماری موومنٹ اور ہماری اسٹرگل ہے اس وقت پاکستان کی تھیولوجیکل کیوریکلا اور تھیولوجیکل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ دیکھیں چرچ ہسٹری اوکے دیٹس فائن، ببلیکل بائبل تھیولوجی دیٹس فائن، لیکن آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے مضامین ہیں جو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ان کا ہماری پریکٹیکل لائف میں یا پادری کی پریکٹیکل لائف میں اتنا زیادہ انفلوئنس یا اس کی ایکسرسائز نہیں ہوتی جتنی اس کو عبادت کی ہر سنڈے کی کسی بھی فیملی پرسنل کمیونل لیول پر اس کو بہت زیادہ ترتیب اور عبادت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ڈیزائن کرے، ایگزیکیوٹ کرے. اور یہ جو سبجیکٹ ہے لٹرجیکل ورشپ ڈیزائننگ، ورشپ اسٹڈیز، ساؤنڈز اور چرچ میوزک، اور یہ سارا جو ہے میرے عزیزو یہ نیگلیکٹڈ ایریا ہے پاکستان کے ہمارے کانٹیکس میں. اور زبوروں کی کتاب ہمیں ہماری جوڈیو کرسچن ہسٹری سے لے کر یہ نہ صرف ٹیبرنیکل کی بلکہ ٹیمپل کی، نہ صرف ہیکل سلیمانی کی بلکہ اس کے بعد سیکنڈ ٹیمپل جوڈائزم میں خداوند یسوع مسیح کی اپنی لائف کے اندر، یسوع مسیح کی اپنے پیشن نیریٹو کے اندر، شاگردوں کے ساتھ مشن کی لائف کے اندر، اور گزشتہ 2000 سالوں سے چرچ لائف کے اندر زبوروں کا اور ورشپ کا بڑا اہم کردار ہے. اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی کلیسیا جو ہے وہ بھی اپنے ببل سے اور اپنے ٹریڈیشنل باکس سے باہر نکلے تاکہ ہم آنے والی لیڈرشپ کو، آنے والے نسلوں کو ہم تیار کر سکیں کہ وہ اس ورشپ کو فار اے یونٹی، فار اے وٹنس، جیسے پاری صاحب نے کہا، ہم اس کو استعمال کر سکیں. پاری صاحب فائنل تھاٹ اینی کہ ہم آج کی کانورسیشن کو وائنڈ اپ کریں گے، آپ کی جانب سے کوئی پیغام کلیسیاؤں کو، لیڈرشپ کو، چرچز کو، آنے والے فیوچر لیڈرز کو، چرچ میوزیشنز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو گراس روٹ لیول سے لیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں نے سیکھا بچپن میں زبردستی، میرے دادا جی میرے بزرگوں نے مجھے چھڑی کے ساتھ بھی سکھایا، اور آج یہ ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے ایزی ہے. پھر میں نے اس کو اپنے بچوں میں کنورٹ کیا کہ جب وہ اسکول جانا شروع کیا انہوں نے، تو میں نے ان کو زبور سکھانی، 2 4 آیتیں سکھانی شروع کی. اب جو کچھ میں نے سیکھا میں نے اسی کو اپلائی کیا اپنے بچوں پہ. تو میرے بچوں کو اب جتنے بھی لمبے لمبے زبور ہیں، جو بڑے بڑے زبور ہیں، جو مشکل لگتے ہیں لوگوں کو، عام پڑھنے میں بھی ڈالو وہ زبانی آتے ہیں. تو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میں ایک فیملی میں گیا، میں اور میری دعا کے لیے، تو وہاں پر ہم دعا کرنے لگے. تو ایک چھوٹی بچی ہمیں کہتی، بہت چھوٹی، کوئی 7 8 سال کی، مجھے کہتی بھائی صاحب آپ نے گیت تو گایا نہیں، تو دعا شروع کر دی ہے. میں نے کہا بیٹا کون، میں بڑا شرمندہ ہوا، پتہ نہیں اس کا کتنا دل کر رہا ہے گیت گانے کے لیے، زبور گانے کے لیے. تو میں نے اس سے مربت میں پوچھا، میں نے کہا چلو بیٹا آپ بتاؤ کون سا گیت گائیں، بعد میں ہم دعا کریں. تو کہتی ہے ایسا کریں کہ چٹیاں کلائیاں گا لیں. میں بڑا پریشان ہوں، یہ کون سا گیت ہے بیٹا، مجھے تو یہ گیت نہیں آتا. تو بھاگی گئی، اپنے باپ کا موبائل لائی، اس نے جلدی جلدی موبائل اوپن کیا، وہ جو انڈیا کا جو گانا ہے چٹیاں کلائیاں، وہ لگا کے میرے سامنے رکھا. بھائی صاحب یہ والا گیت گا. میں شرمندہ بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا کہ آج کے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو کیا دے رہے ہیں. ان کو وہی گیت لگ رہے ہیں جو ان کے ماں باپ وہاں سے انسٹال کروا لاتے ہیں، باہر سے کارڈ فل کروا لاتے ہیں، اور وہی بچے دیکھتے ہیں اور انہیں میں انوالو رہتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ایک ریلے ریس ہے کہ ہمیں جو پیغام ملا ہمیں آگے پہنچانا. مجھے وہ بات آج بھی یاد ہے جو آپ نے اپنے سیشن میں بتائی تھی کہ یہ جو زبور ہیں اس کو ہم آگے نسل در نسل لے کے جانا ہے تاکہ دوسروں تک پہنچے. اور اگر یہ بچے آج کے ان گانوں کو اور آج کی موسیقی کو زبور سمجھتے رہے کہ یہ گیت گا لیں، تو یہ پھر آگے جو حالات ہوں گے یہ بہت ہی مجھے برے نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے سلیمان بھی لکھتا ہے کہ لڑکے سے چھڑی کو باز نہ رکھ. اگر ہمیں کلام کی تعلیم دینے کے لیے، زبور سکھانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، کلام کو بچوں میں ان کرنے کے لیے چھڑی بھی استعمال کرنی پڑے، سختی بھی کرنی. یہودیوں کی ٹریڈیشن دیکھیں کتنی، وہ کس طرح سکھاتے ہیں، شہد سے تختیوں پر لکھ لکھ کے، اور کس طرح ان کو حفظ کراتے ہیں شریعت. تو ہم کیوں نہیں خدا کا کلام اور یہ زبور اور یہ باتیں ہم اپنے بچوں تک کیوں نہیں اس کو آگے ٹرانسفر کر سکتے. کراچی میں ایک دفعہ آپ کے پروگرام پہ گیا تھا، تو ایک چرچ میں مجھے کلام سنانے کا موقع ملا اعظم بستی میں. تو زبوروں پہ ہی میں نے کلام سنایا، زبوروں کی اہمیت پہ.
تو جب ہدیے کا گیت گایا گیا تو اب کوائر کا جو لیڈر تھا وہ گھر سے کوئی نیا گیت یاد کر کے آیا تھا بڑی تیاری کے ساتھ، تو زبوروں پہ کلام سننے کے باوجود بھی اس نے وہی گایا جو نیا تھا اور کسی کو نہیں آتا. لوگ صرف ہدیہ ڈال رہے تھے اور لوگوں کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. تو میں پادری صاحب کے پاس بیٹھا اور مجھے بڑا فیل ہوا کہ اتنا اچھا کلام سننے کے بعد بھی انہوں نے آخری گیت گایا ہے، زبور نہیں گایا. تو میں نے اپنی ریکویسٹ پیش کی. میں نے کہا بھائی صاحب اگر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نا ایک زبور گوائیں، اور زبور 148 گایا، کرو رب دی ہن وڈیائی. اور آپ یقین مانے وہی لوگ جو ایسے کر کے بیٹھے تھے یا صرف ہدیہ ڈال کے ایسے چپ کر کے بیٹھے تھے، ایک دم وہ بیدار ہو گئے اور ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے تالی بھی بجائی، انہوں نے جوش کے ساتھ گایا کرو رب دی ہن وڈیائی. اور میں نے پھر اس بلایا کوائر لیڈر کو، بیٹا ادھر آؤ، آپ جب گا رہے تھے تو یہ سب آپ کا منہ دیکھ رہے تھے، اب یہ زبور گا رہے ہیں تو سب مل کر گا رہے ہیں. کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو چرچ میں اینڈ پہ آ جاتے ہیں، آخری لمحوں میں آ جاتے ہیں، تو اگر آخری گیت گائیں گے تو وہ پرستش نہیں کر سکیں گے. چلو کم از کم آخری زبور آپ ضرور گائیں تاکہ جو اینڈ میں آئے وہ بھی پرستش کا حصہ بنے، ان کے منہ سے بھی خدا کی تعریف نکلے. تو میں نے پھر ان کو سکھایا، وہ بچہ تھوڑا شرمندہ بھی ہوا. میں نے کہا دیکھیں جب آپ گا رہے تھے تو کوئی بھی انوالو نہیں تھا، مگر جب میں نے زبور گوایا تو اب سارے گا رہے ہیں اور جوش سے گا رہے ہیں اور برکت لے رہے ہیں، اور ان کے منہ سے خدا کی تعریف نہیں کر. کلام میں لکھا گیا تو اپنا منہ کھول. تو میں سے بات، جب آپ منہ بند کر کے بیٹھیں گے کیا برکت آپ کو ملے گی؟ جب تک آپ منہ کھولیں گے نہیں برکت کیسے آئے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ نئی نسل میں اس کو ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کو ایسی تربیت کریں کہ وہ بچپن سے ہی ان میں انوالو ہوں اور زیادہ سے زیادہ کلام کے اندر جو زبور ہے ان میں انوالو ہو. اور آپ دیکھیں بائبل مقدس میں داؤد کے لیے خدا یہ لکھتا ہے کہ مجھے میرے دل کی مرضی کے موافق ایک شخص مل گیا. تو اس کی خاصیت یہی ہے کہ اس کی دعائیں، اس کے زبور، اس کی باتیں جو وہ خدا کے ساتھ کرتا ہے، خدا اسے پسند کرتا ہے، وہ خدا کے دل کی مرضی کے موافق. وہ کہتا ہے میں ہر وقت خدا ان کو مبارک کہوں گا اور اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر ہے. تو یہ اب ہم آنے والی نسلوں میں اس کو ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ وہ گیتوں، یہ فلمی گانوں کو زبور گیت نہ سمجھے بلکہ وہ زبوروں کی اہمیت اور روحانیت کو جان سکے. بہت بہت شکریہ پاری صاحب، آپ کی خدمت کا، آپ کی محنت کا، آپ کی کالنگ کا. اور جیسے خدا نے ابھی آپ کو بھلوال چونکہ پاری محمد شہباز صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو بھلوال ذہن میں آ رہا ہے، لیکن آپ کو بہاول نگر میں رکھا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں، اور خاص طور پر میں اپنے ادارے کی طرف سے تحلیم اسکول آف چرچ میوزک اینڈ ورشپ کی جانب سے آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ بہاول نگر میں اگر آپ کوئی زبور فیسٹیول شروع کریں گے یا کرنا چاہیں گے، ہماری فلی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. ڈو لیٹ اس نو کہ ہم کیسے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں کہ بہاول نگر میں زبوروں کو پروموٹ کیا جائے. اسی طرح وہ جو دیکھنے سننے والے ہیں، اگر آپ کی کلیسیا میں، آپ کے کمیونٹی میں if you would like to promote psalms اور زبور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اسکرپچرز گانا چاہتے ہیں، پلیز ڈو لیٹ اس نو. یہی مشن اور یہ رویا ہے تحلیم اسکول آف چرچ میوزک اینڈ ورشپ کا کہ وہ زبوروں کو اور جو خدا نے ہمیں اپنا کلام اور الہام دیا ہے اس کو ہم کیسے نہ صرف خدا کے جلال کے لیے بلکہ کلیسیا بڑھوتی اور ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سیمنریز کے لیے پاری صاحب نے جیسے کہا، سیمنریز میں اس کو سبجیکٹ ہونا چاہیے. گراس روٹ لیول پہ گھروں میں زبور گانے اور سکھانے چاہیے بچوں کو. کلیسیائی لیول کے اوپر اور جو پریکٹسنگ چرچ میوزیشنز ہیں، جو ورشپ لیڈرز ہیں، پریز لیڈرز ہیں، آپ کو زبوروں کو جو ہے وہ آگے کنوے کرنا چاہیے تاکہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں ڈھال سکیں. پارس صاحب آپ کا، آپ کی خدمت کا اور تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو زبور گانے والی کلیسیا اور زبور گانے والے ایماندار بنائے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے گئے الفاظ اور جو دعائیں انہوں نے کی ہم اس میں شامل ہو سکیں. خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو زبوروں کے وسیلے سے برکت دے. آمین.